बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल इस प्रोग्राम के दौरान एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर प्रोविंशियल असम्बली ने आकर बहुत कुछ कहा। वो क्या कुछ कहा ज़रा दिखाएंगे भी। बहरहाल आज उस पर इनिशियल रिस्पॉन्स दिया खुद जहांगीर खान तरीन साहब ने। खुलासा ये था उन दोनों मेंबरान की गुफ्तगू का कि जनाब हम 40 लोग अभी इकट्ठे हुए हैं जहांगीर तरीन साहब की रिहाइश गाह पर। हमने कुरान पाक पर हलफ लिया है कि अब हमारा फैसला वही होगा जो जहांगीर तरीन साहब का फैसला होगा, चाहे हमारे फैसले के नतीजे में पीटीआई की गवर्नमेंट भी चली जाए, हम बजट में भी साथ नहीं देंगे और बहुत कुछ। अभी मैं तकरार नहीं करता क्योंकि आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहला भी देखिए कि खुद जहांगीर तरीन साहब ने उस सारी सूरत हाल पर डेवलप हुई आज क्या कहा। खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद ये हुआ पंजाब हुकूमत ने तो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी वजह से कल लोगों ने फैसला किया अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। तो पंजाब हुकूमत अपनी कार्रवाई बंद करके होके इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करती है। तो तरीन साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारे ग्रुप के लोगों के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, इसलिए फैसला किया गया कि ये एक ग्रुप होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा ग्रुप कल नहीं बनाया, ग्रुप तो 3 महीनों से हैं, और ये भी कहा कि सेंसेशन ज़्यादा हो गई वरना ऐसा मामला था नहीं। लेकिन कैसा मामला था ये आप खुद सुनिए। नज़ीर चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, अगरचे तरीन साहब ने कहा कि भाई आज यानी कि कल वो कह रहे थे, यानी आज वो कह रहे थे कि कल बाकायदा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो 3 महीने से सिलसिला चल रहा है। लेकिन कल खुद नज़ीर चौहान साहब ने बताया कि बाकायदा हमने आज तश्कील दे दी है और तकरीब हलफ बर्दारी हुई है, कुरान पाक पे हलफ लिया गया है। क्या कहा कि नज़ीर चौहान साहब ने, ये आप देखिए। हमारा हम ख्याल ग्रुप बना है जो अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बकायदा सब ने कुरान पे हलफ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकाट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे। ये कितनी दफा लोगों को अराकीन की तादाद कितनी है जिन्होंने आज जहांगीर तरीन साहब के घर पे अब से कुछ लम्हात पहले हलफ लिया है कुरान पे, और ये सारी दास्तान 32 एमपीए और 32 एमपीए और 8 एमएनए, टोटल 40 अराकीन असेंबली है कुल, 32 एमपी और 8 एमएनए। जी 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 जी। तो ये खुद उस और नज़ीर चौहान साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की थी इसी सिलसिले में। वहाँ पर सिर्फ 3-4 लोगों ने स्पीच की थी, पूरा ग्रुप जो मिला था इमरान खान साहब थे जहांगीर तरीन साहब के मामले पे, वहाँ सिर्फ 3-4 लोगों ने स्पीच की, उनमें से एक नज़ीर चौहान साहब थे। उन्होंने कहा, आपने सुना कि बाकायदा ग्रुप अनाउंस कर दिया गया है, नज़ीर चौहान साहब ने कहा, और बाकायदा कुरान पाक पे हलफ लिया गया है। हुकूमत छोड़ने का फैसला हुआ तो वो भी कर देंगे, बजट में भी साथ नहीं देंगे, और आपको मालूम है कि अगर बजट में साथ ना दिया जाए तो उसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा जब हमने उनसे पूछा कि भाई चूंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर फाइनेंशियल बिल पर किसी पार्टी का रुकन उस पार्टी की पॉलिसी को टो ना करे तो उसको पार्टी से निकाला जा सकता है, वो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठ सकता है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपके खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो क्या करेंगे, तो नज़ीर चौहान साहब ने बताया कि हम इस बारे में भी बात भी कर चुके हैं और क्या करना है ये तय भी कर चुके हैं। और क्या तय कर चुके हैं, अगर किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई 40 में से तो हम सब ने क्या करना है, हम क्या तय कर चुके हैं, ये उन्होंने बताया। और आप देखिए, अगर ये प्रोसीडिंग की दरखास्त की जाए आप लोगों के खिलाफ कि भाई ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो फिर क्या होगा? वो सर सारे ग्रुप फिर रिजाइन कर देंगे ना, ये असेंबली से रिजाइन कर जाएंगे। जी जी जी, ये तय कर चुके हैं आप लोग, ये कर चुके हैं। उसकी वजह ये है कि हमने भी असेंबली में बैठ के करना क्या है, सारा कुछ तय करके उठे आज आप लोग, इसका मतलब बिल्कुल करके उठे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं फिर ऐसी असेंबली की। सलमानी साहब आपने भी कुरान पे हलफ लिया है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं अब आप? जी सब लोगों ने हल्फ लिया जी, जो चाहे अब उनका कोई भी फैसला हो, बिल्कुल उनका हर फैसले के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। चाहे वो कहें कि असेंबलियां छोड़नी है, बिल्कुल आज ये डिसाइड हुआ है और आपको जुमे वाले दिन असेंबली में जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं वो जो तकरीर करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, वो बड़ी कैटेगोरिकली सारी चीजें वाजे कर देंगे इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में जुमे वाले दिन। 2 अराकीन खुद बता रहे हैं कि हमने कुरान पाक पर हलफ लिया है, आज लिया है, यानी कि येस्टरडे कल की बात हो रही है, और क्या क्या तय हुआ है ये मैं तकरार नहीं करता, आपने खुद सुन लिया। यहाँ तक कि नज़ीर चौहान साहब इस बात पर बाकायदा थोड़ा नाराज़ हुए कि आप क्या बात कर रहे हैं जी वसीम मदामी साहब, कि यानी क्या इमरान खान नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ नहीं होगी, क्या सिर्फ इमरान खान की अकेले जिद्दोजहद है? पीटीआई के एमपीए नज़ीर चौहान साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, ये आप देखिए। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वो हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया था अगर उनसे भी कोई चीज गलत होती है वो कहते थे कि डट जाओ। हम ख्याल ग्रुप बना है, ये अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया 32 एमपीए और 8 एमएनए,
टोटल 40 के 2 लीडर सर अनाउंस किए और बाकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई, कुरान पे हलफ लिया, जो जंगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। पंजाब असेंबली के अंदर जो बजट पेश होने जा रहा है उससे पहले हमने सईद अकबर नवानी साहब को एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है। वो हमारे इस ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम ये हमारे तो गलत चला दिया। तो अगर आपका वो वाला हो जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई कि हम छोड़ें, अगर वो हो तो बताइएगा ताकि हम वो चला सकें। वो ये तो आपने वही रिपीट चला दिया। तो बहरहाल ये सारी की सारी सूरत हाल हुई। यहाँ तक कि नज़ीर चौहान साहब ने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल। क्या हम दिखा सकते हैं जी वो जो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से? जी दिखाइएगा। जहांगीर खान तरीन साहब का इशू सिर्फ ये था, हमने ये एक बात कही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल हो रहा है, आप वो इस्तेमाल ना करें। उनको फ्री एंड फ्री जो है, जिसमें अदालतें आज़ाद हैं, उनको अपना इंसाफ वहाँ से लेने दे। हमने इसलिए ग्रुप नहीं बनाया था कि प्रेशर डाल के जहांगीर खान तरीन साहब का हमने को फैसला लेना है कि हमारे हक में फैसला कर दे। वो तो एक हम उनको मिले थे जाके कि सर हम आपके पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी के अंदर से लोग मुखालफत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस क्यों इस्तेमाल हो रहा है जहांगीर खान तरीन के खिलाफ? जिस तरह अलीम खान साहब गए हैं, सप्तान साहब गए हैं, अपना अपना केस लड़ के वापस आए हैं, तो जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ क्यों वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है? आज इमरान खान साहब ने एक तकरीर में खिताब करते हुए कहा कि सारे माफिया इकट्ठे हो गए हैं और एनआरओ मांग रहे हैं। क्या क्या कहा इमरान खान साहब ने, जरा देखिए। सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होके एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए, ज्यादा देर नहीं बचेगा, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। जब भी हमारा टाइम खत्म होगा, ये 5 साल खत्म होंगे, ये नहीं मैं देखना चाहता कि अमीर कैसे रह रहा है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा कमजोर तबका, उसको हमने कैसे ऊपर उठाया। और से पहले मेहमानों से बात करें, जरा नज़ीर चौहान साहब की भी वो बात दिखा दीजिएगा जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुताल्लिक कही। एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है, वो हमारे इस ग्रुप की अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने, क्यों उनको साथ लिया था? फैसला करते कि ये लोग चोर, इनको साथ नहीं लेना। हमारा लीडर गलतियां करे, हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर दे। ये कहाँ लिखा हुआ है? हम अपने लीडर को कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं सर, इसको ठीक करें। क्या हमने को अल्लाह माफ करे गुलाम है हम? क्या हमको अल्लाह माफ इतने गुलाम पैदा हुए हैं? हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार? तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब साबिर शाकिर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, ऑफ कोर्स नीड्स इंट्रोडक्शन। उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। और नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब पंजाब के कैबिनेट का हिस्सा हैं, पंजाब के MP हैं, इस वक्त वज़ीर ज़राअत हैं, यानी कि महकमा ज़राअत से ज़ाहिर इनका ताल्लुक़ है, और जहांगीर तरीन ग्रुप के इस वक्त सरकर्दा रुकन हैं जनाब नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा क्विकली अगर आप बता दें मुझे साबिर शाकिर साहब कि आपके ख्याल में, यानी इसको अगर ब्रीफली पहले बता देंगे, ये मामला क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा सेंसेशन कर दी गई है कि जनाब मामला ही कोई नहीं, ऐसे इतना शोर मचा दिया, यानी वाकई बड़ा सीरियस मामला है भाई। 40 लोगों का ग्रुप अनाउंस कर दिया, पार्लियामानी लीडर बता दिया, सारा कुछ हो गया। वसीम, बात यह है कि कल आपने अपने प्रोग्राम में ये जो हंडिया में खाना वाना पक रहा था खामोशी से उसको आपने फोड़ दिया बीच चौराहे में और सब कुछ वो बता गए। तो मेरा ख्याल है कि सनसनी खेजी इससे कहीं ज़्यादा है, अच्छा, जितनी कि अब तक सामने आ चुकी है। ओके। और ये अब चीनी वीनी का मामला नहीं है, अच्छा। अब ये पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल ये डिसीजन है और ये अच्छा खासा भारी भरकम एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप विद इन PTI बन गया है। और मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी हाँ। ये जो लाइक माइंडेड हैं, बल्कि लाइक माइंडेड कोई भी हम ख्याल ग्रुप हो, फॉरवर्ड ब्लॉक, वो बहुत शातिर लोग होते हैं, काइयाँ, और बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं और उनको पता होता है कि वो अपनी पार्टी से टकरा रहे हैं, हुक्मरान वक्त से टकरा रहे हैं, माजी में भी आप देख लें। और जब भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना है
یا کوئی ہم خیال گروپ مارز وجود میں آیا ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں پیٹریوٹس کا تھا یا پھر پیپلز پارٹی میں ہی 1988 میں پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک پنجاب میں بنا تھا، تو اس کا نتیجہ حکمران جماعت یا جو بھی جماعت میں جس جماعت سے وہ بنتا ہے اسی کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اب یہ کھل کر آ چکے ہیں. صابر صاحب یعنی آپ جن فارورڈ بلاکس کے حوالے دے رہے ہیں ان کے پیچھے تو اس زمانے کا محکمہ زراعت ہوا کرتا تھا نا. محکمہ زراعت سے ہی تعلق ہے نعمان لنگڑیال صاحب کا بھی. لیکن آج کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اتنے برے تو نہیں ہے نا کہ وہاں سے گروپ بنائے جانے لگے کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف؟ یا ہے دیکھیں وہ گروپ محکمہ زراعت کو آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں، فی الحال ہم ان پہ بات نہیں کرتے. ہم ذرا جو چیزیں سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ وہی لوگ ہیں نا جو جہانگیر ترین صاحب نے خود لا کے عمران خان صاحب کے حوالے کیے تھے بنی گالہ میں، ایک ایک کر کے دو کر کے. اب جب ان کے مفادات کو زد پہنچی تو بہانہ اس وقت بنا چینی والا، لیکن چینی سے آگے معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے سارا منظرنامہ ہے. 32 ایم پی ایز اور ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا بھی ہے، حکومت کو چیلنج بھی کرنا ہے، اور اسی کی وکٹ پہ کرنا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا یہ گروپ آپ کے خیال میں حکومت گرانے کی حد تک جائے گا اگر ضرورت پڑی؟ یہ بالکل جا سکتا ہے. دیکھیں اور ان کے پولیٹیکل گولز کیا ہیں. یہ کوئی حکومت گرانے سے اس گروپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس گروپ کی ایسی کیا دشمنی ہے یہ کہ یہ حکومت گرا دے؟ بے وفائی کی ہے نا جی. وہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے. کیا بے وفائی؟ وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان نے بے وفائی کی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، ہمارے گروپ کو اہمیت نہیں دے رہے. کارروائی تو ترین صاحب کے خلاف شروع ہوئی ہے، باقی لوگوں کے خلاف تو شروع نہیں ہوئی. تو ترین صاحب یعنی تو یہ وہی لوگ ہیں نا. تو 32 ایم پی ایس ایک آدمی جس کا نام جہانگیر ترین ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی وزیر اعظم نے ٹکر لے رہے ہیں. ایسا کیا ہے اس آدمی میں؟ جہانگیر ترین آپ کو پتا ہے کہ 2002 کا الیکشن ہوا تھا جب، تو جو سب سے مضبوط ترین امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے اس وقت جہانگیر ترین صاحب تھے جی. تو جہانگیر ترین صاحب کوئی وہ نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بلکہ سب سے میچور ہیں، اور ٹائمنگ ان کی بہت اچھی ہیں. اور آپ کے خیال میں اس گروپ کے آگے تو یہ سارا منظرنامہ ہے گروپ دیکھ رہا ہے، اس گروپ کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی بھی؟ جی پھر میں جاتا ہوں نعمان صاحب کی طرف. میں کہتا ہوں یہاں پہ ہمارے ہاں تو اس وقت بات کی جاتی ہے جب اس سے تگڑا اس کے ساتھ ہو. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو وزیر اعظم سے زیادہ تگڑا کون ہوتا ہے؟ کہ اچھا وزیر اعظم، اچھا ٹھیک. آپ ساری باتیں جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں جی ٹھیک اور آپ کچھ بھی نہ سمجھیں. میں اب اجازت ہے کہ میں وزیر زراعت، ظاہر محکمہ زراعت سے تعلق ہے، نعمان لنگڑیال سے گفتگو کروں میں صابر صاحب تاکہ کچھ ذرا ان سے جان لیں. پھر عثمان بھائی سے تبصرہ لیتے ہیں. لنگڑیال صاحب، جی لنگڑیال صاحب بہت زیادہ بتا سکتے ہیں، لیکن کل سے ان کو کہا گیا ہے ذرا تھوڑا سا 2 قدم پیچھے آ جائیں. اچھا یہ نعمان لنگڑیال صاحب، یہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کل آپ نے چھکے چوکے مار دیے، اب ذرا تھوڑا بیک فٹ پہ آ رہے ہیں ذرا اسٹریٹجی کے تحت لنگڑیال صاحب. وسیم بھائی، صفدر شاکر صاحب کو اجازت ہے وہ ہر بات کھل کے کہہ سکتے ہیں. واہ اچھا. آپ کو اجازت ہے ہر بات کھل کے کہنے کی یا فی الحال اجازت نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کروں. صفدر شاکر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی یہ فارورڈ بلاک ہے، یہ پریشر گروپ ہے، اور اس نے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو گرانا ہے، گورنمنٹ کے خلاف جانا ہے. تو یہ ان کے اپنی سوچ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو آبزرو کیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جہانگیر خان ترین کو جس طرح صفدر شاکر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک صابر شاکر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ ایک زیرک انسان ہے، ان کو ہر چیز کی سمجھ ہے، سیاست کا پتہ ہے. صحیح ہے. یہی چیز ہے وسیم بھائی جو
آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا پریسیڈنٹ ہے کہ ایک سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائڈ بندہ جو کسی طرح بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اگر 40 لوگ آ گئے ہیں، اسی پہ تو حیرت ہے، اس میں کوئی تو کوالٹی ہے، وہ کوالٹی جاننا ہے، وہ کوالٹی بتائیں نعمان بھائی پلیز، وہ کوالٹی تو جاننی ہے۔ وسیم بھائی میں آپ کو بائی گاڈ بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ کا یہ شو چل رہا ہے، فقط اس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے اچھا وقت گزارا ہے، جن کو انہوں نے مشکل وقت میں مدد کی ہے، یہ وہ احسان مند لوگ ہیں جو بلا کسی لالچ کے، بلا کسی ضرورت کے، اور یہاں تک کہ اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کے نعمان صاحب آپ کے حلقے کے عوام اگر کہیں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا عمران خان کی محبت میں، آپ ترین صاحب کی محبت میں مبتلا ہو گئے یار۔ جی صابر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، صفدر شاکر صاحب بقول وسیم اس وقت پتہ پورے کا پورا اس وقت جو ہے اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ تین نااہل لوگ جو ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہے پورے کا پورا سسٹم۔ ارے وہ کون کون؟ ایک جہانگیر ترین صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ۔ اچھا صحیح ہے جی۔ اب وسیم بھائی میں آپ کو بتاؤں، سر جی دیکھیں جہاں تک بات آپ نے کی ہے نا ہمارے حلقوں کی، جی جی وسیم بھائی حلقوں سے بائی گاڈ ہمیں اپریسیشن ملی ہے، لوگوں نے ہمیں اس چیز کو پسند کیا ہے کہ آپ نے جس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس بندے کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، وہ ایک جینون بندہ ہے، اس بندے میں شخصیت ہے، اس بندے کی زبان ہے۔ آج ہمیں بائی گاڈ اپنے حلقوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو پھر تو آپ استعفیٰ دے کے جہانگیر ترین صاحب کے نام پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے۔ دیکھیں میرے بھائی بات سنیں، اگر ہم آج پی ٹی آئی میں الیکشن لڑ کے آئے ہیں تو ہمیں یہ ٹکٹیں بھی جہانگیر خان ترین صاحب کی وجہ سے ہی ملی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کا الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ہر حلقے کو نہیں اس طرح فائنل اتھارٹی تو عمران خان صاحب ہی ہے نا، تھے اور ہے نا پی ٹی آئی میں۔ سر اعتماد کی بات تھی نا، اعتماد کی بات تھی، ترین صاحب پر اعتماد تھا اور انہوں نے اس اور اب نہیں رہا پورے اعتماد، اترے۔ اب نہیں رہا اعتماد، اور آپ ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حلقے کے عوام نے ووٹ دیے تھے عمران خان صاحب کے نام پہ آپ کو۔ دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ترین صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ ترین صاحب پی ٹی آئی میں کھڑے ہیں۔ اگر کسی دن بھی پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی یہ آپ نے بالکل نہیں کہا، لیکن ظاہر ہے سب کو معلوم ہے نا کہ ترین صاحب کے عمران خان صاحب کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو کوئی راز تو ہے نہیں، تو اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان صاحب اور ترین صاحب کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ سیاست میں وسیم بھائی حرف آخر نہیں ہوتا، دوست دشمن ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط فہمی بنی ہے تو اگر ہم میڈییٹر بن کے وہ غلط فہمی دور کر دیں تو وہ پیار محبت پھر بھی واپس آ سکتا ہے۔ تو سر مجھے پھر سے یہ بتا دیں، پھر میں عثمان بھائی کی طرف جاتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ بھئی یہ صابر صاحب کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی گرا دیں گے، بجٹ میں بھی ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے ان کا اپنا تجزیہ، تو پھر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں نعمان صاحب کہ نہیں صابر شاکر صاحب ہم حکومت نہیں گرائیں گے، نہیں صابر شاکر صاحب ہم بجٹ میں ساتھ دیں گے، یہ کہیے آپ؟ نہیں، آپ وسیم بھائی آج صبح کا اگر میڈیا ٹاک ترین صاحب کا سن لیں، پوری سنی میں نے، 9.25 منٹ کی تھی، پوری سن لیں، تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم آپ کو اس کی زیادہ؟ جی سر ہے نا گنجائش۔ ایک صحافی نے اس پوری میڈیا ٹاک میں 3 مرتبہ پوچھا کہ بجٹ میں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو اس میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا ہماری کل رات کی گفتگو کا پروگرام کی، تو انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا اپنا انڈیویجول رائے ہو سکتی ہے، فیصلہ جو بھی ہوگا مل کر کریں گے۔ انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ نہیں بھائی بجٹ میں ساتھ دیں گے، ہم کیوں نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ دیکھیں اس لیے گنجائش رہ میں آپ جاتی کو وسیم بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ نے ابھی سٹارٹ میں 2 ہمیں مثالیں دی ہیں، ایک نذیر چوہان کی دی ہے، ایک سلمان نعیم کی دی ہے۔ اب آپ بتائیں سلمان نعیم ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ جیت کے آیا شاہ محمود قریشی صاحب کے مقابلے میں، اس کے بعد ہماری ہی پارٹی نے اس کے خلاف پٹیشن کی اور اسے فار دا ٹائم بینگ ڈسکوالیفائی کیا۔ نذیر چوہان ہے، نذیر چوہان کی جو کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے وہ انفارگیٹیبل ہے۔ بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے جذبات ہیں، جو جذبات یہ بول رہے تھے یہ ان کے منہ کے جذبات ہیں، دل کے جذبات یہ نہیں ہیں۔ جس پارٹی کے لیے یعنی کل ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں دونوں، تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گئے ذرا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس پارٹی کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا،
جو لغاری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی خود کش بمبار بھی ہیں، ایسے ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہیں. خرم لغاری صاحب کہتے ہیں نا. ہاں ہاں. اور جی عثمان ڈار صاحب یہ ٹھیک ہو گیا معاملہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ذرا تجزیہ پھر عثمان بھائی کرتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں. عثمان ڈار صاحب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے وسیم آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 24 گھنٹوں میں، میں کل رات آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. اچھا اور پچھلے 24 گھنٹوں میں پارا کافی نیچے آ گیا. آپ کے جو کل 2 گیسٹ تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور آج لنگڑیال صاحب بیٹھے. اور میں کل لنگڑیال صاحب کا مختلف چینلز پہ بیان دیکھ رہا تھا. جی حلف کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کسی قسم کا حلف نہیں ہوا، جبکہ آپ کے جو گیسٹ تھے وہ کہتے جی حلف ہو گیا. پتہ نہیں لنگڑیال صاحب کل قرآن پہ حلف نہیں ہوا کل. دیکھیں میرے بھائی، حلف ایک بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. جی بالکل. اور سیاست میں اس طرح کے حلف والی بات جو ہے نا وہ ہاں یہ بات میں ضرور کرتا ہوں کہ ساروں نے اس چیز کا عہد کیا ہے. اب عہد اور حلف میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن پاک پر حلف لیا گیا، قرآن پاک پر حلف ہوا کہ جہانگیر ترین میرے بھائی بالکل نہیں لیا، بالکل قرآن شریف کو بیچ میں نہیں لایا گیا. آپ نے سنا ہے تو سلمان نعیم صاحب نے بھی کہا اور نذیر چوہان صاحب نے بھی کہا کہ قرآن پاک پہ حلف ہوا. میری بات سنیں، آپ کہیں تو سنا دوں دوبارہ. میری بات سنیں وسیم بھائی، نہیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس ہی تو تھے. میں بیچ میں تھا، میں کون سا دور تھا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب نے کیا ہے، سب نے لیا ہے وہ ساؤٹ تیار کیا. جی میری بات سنیں وسیم بھائی، میں بیچ میں تھا، میں کوئی دور تو نہیں تھا نا. صحیح بات ہے. صرف بات اتنی ہے کہ جب ہمارے ایم پی اے صاحبان وہاں بیٹھے، جیسے ترین صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ وہاں پر انہوں نے اس چیز کی نشاندہی شروع کی اور ایک ایم پی اے نے اپنے دکھ تکلیف بتایا کہ ہم تو آتے ہیں آپ کی تاریخ بھگتنے، لیکن ہمیں وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کیوں تاریخ بھگتنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اگر اس طرح کی اگر کوئی معاملات چل پڑے ہیں تو ان کو روکنا کس نے ہے؟ میں بات دوبارہ. جی عثمان ڈار صاحب بتا دیں، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ وہ نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حلف تو نہیں ہوا ہے قرآن پاک میں. جی اصل میں یہی آپ کے پروگرام میں بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل مختلف چینلز پہ مختلف باتیں چل رہی تھی. تو لنگڑیال صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ کوئی حلف نہیں ہوا، کسی قسم کا قرآن پاک پہ حلف نہیں ہوا، جبکہ آپ کے دونوں میں مان کل اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ حلف ہوا ہے، قرآن پاک پہ حلف ہوا ہے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ سارے 40 کے 40 اراکین کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جہانگیر ترین صاحب جو کہیں گے ہم کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں پاکستانیوں؟ جہانگیر ترین کہتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. پی ٹی آئی کون ہے؟ عمران خان. پنجاب حکومت کے خلاف ہوں. آپ پی ٹی آئی، وہ کہہ رہے پنجاب حکومت کاروائی کر رہی ہے. پنجاب حکومت کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی ہے، عمران خان کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جہانگیر ترین اعلان کریں گے کہ وہ بجٹ میں ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں جب بھی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، جب بھی تھن میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنتی ہے، جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں پنجاب میں 8-10 کی اکثریت ہے، مرکز میں بھی اسی طرح 8 سے 10 لوگ ہیں، تو پھر ایسے مسائل آتے ہیں، چاہے وہ اتحادیوں کے ساتھ آئیں، چاہے پھر جماعت کے اندر سے حکومت کے ٹریجری بینچز سے لوگ اٹھتے ہیں، 100 تحفظات لوگوں کو حلقے کے ڈیولپمنٹس کے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن میں ایک خاص بات جو یہاں کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ کس نے طے کر لیا کہ جی جہانگیر ترین واقعی چور ہے، اور جس طرح یہ لوگ انہی کے ایم پی اے کہنا شروع ہو گئے ہیں جی ہم چور تھے تو ہمیں ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں جب علیم خان کا کیس چلا، علیم خان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوئے، ہمدردی کے لیے کھڑے ہوئے، جماعتوں میں لوگ سائیڈ لیتے ہیں، یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں. جہانگیر ترین صاحب سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، بڑے متحرک. لیکن عثمان صاحب کسی اور نے اس طرح گروپ نہیں بنایا نا، اس طرح جہانگیر ترین صاحب نے گروپ بنایا ہے. گروپ تو بنایا نا انہوں نے، باقاعدہ ترجمان نامزد کیا، باقاعدہ کا اسمبلی میں بات ہوگی. اس کی وجہ وسیم اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. بتائیں. وہ یہ ہے کہ علیم خان مستعفی ہو گئے، لیکن علیم خان کا وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعظم آفس میں داخلہ بند نہیں کیا گیا تھا. سبطین خان گرفتار ہوئے اور ان کا بھی داخلہ بند نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو واحد مثال تھی، جہانگیر ترین صاحب کا نہ صرف داخلہ بند کر دیا گیا بلکہ رابطہ منقطع کر دیا گیا، اور ایون وزراء اعلیٰ کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ان سے رابطہ نہ رکھیں. تو انہوں نے پھر ریئیکٹ کیا، جہانگیر ترین صاحب نے ریئیکٹ کیا پھر اس پہ. تو یہ فرق ہے جہانگیر ترین اور باقی لوگوں کے خلاف جو بھی، اور ایون اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہوا، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا مسئلہ ہوا،
اور اب زلفی بخاری صاحب کا مسئلہ ہوا تو ان کا رابطہ موجود ہے. تو عثمان ڈار صاحب بتائیں نا آپ کے خیال میں یہ جہانگیر ترین صاحب نے بالکل یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, کوئی پھوٹ نہیں پڑی, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ انہوں نے گروپ بنا دیا ہے, وہ کہتے ہیں میرا گروپ, انہوں نے کہا ہمارا گروپ, اس کا نمائندہ ہے سعید نوانی, اس کے نمائندے راجہ ریاض صاحب. تو یہ کر کے کیا وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے کہ پارٹی کے اندر ایک اور آدمی نے کہا کہ یہ میرا گروپ ہے اور اس کے نمائندے یہ ہیں؟ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں پارٹی ٹھیک ہے, پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے, لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وسیم, جی اسی عمران خان کو بڑی اچھی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی جانتے ہیں. پھر کیوں کر رہے ہیں وہ کبھی بلیک میل نہیں ہوں گے. پھر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں وہ کبھی بلیک میل نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد انہیں بھی پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو سٹرگل ہے 22-23 سال کی, وہ رول آف لا کے لیے تھی, وہ اس دن کے لیے نہیں تھی کہ چند لوگ کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مرکز میں قومی اسمبلی میں سارے کے سارے اراکین ٹریجری بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں اور میرا لیڈر ایک طرف اکیلا بیٹھے, کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میری گورنمنٹ ختم ہونے لگی ہے. عمران خان ایک نظریے کا نام ہے اس ملک میں. عمران خان کبھی اپنے نظریے اور ویژن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا پاکستانیوں. جناب نعمان صاحب, اور یہ بات جہانگیر ترین صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ کیس بند نہیں کرائیں گے, نہ وہ کرا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ عمران خان کیس بند کرا دے گا یا عمران خان انکوائری رکوا دے گا, دیکھیں سب کو گزرنا ہے. 115 روپے بلیک کی میلنگ لگ رہی ہے ان سب کو, تو جو چینی. نعمان صاحب یہ بلیک میلنگ لگ رہی ہے کہ جناب پریشر. وسیم بھائی بات یہی ہے جو آپ نے سن لی ہے نا, بات یہی ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل رہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے, عمران خان میرا لیڈر ہے, ہمارا بھی لیڈر ہے, ہم کب اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہمارا وہ قائد ہے. لیکن بات یہ کرنا کہ بات کچھ ہو رہی ہے, بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, ہم کب ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم کب ان کو اس پریشانی میں ڈال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین کو انصاف دو ورنہ یہ بات سنیں نا, بات سنیں میرے بھائی, بات سنیں. مجھے اگر تکلیف ہوئی ہے, اگر میں پارٹی پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور مجھے تکلیف ہوئی ہے اور میرا کوئی پرسان حال نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ اپنا گروپ بنا لیں گے. میں وہاں ہی جاؤں گا جہاں مجھے کہیں امید نظر آئے گی, کہیں مجھے روشنی نظر آئے گی. اگر جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہیں, اور وہ حرف آخر تو نہیں ہے ایف آئی آر, پاکستان میں کتنی ایف آئی آر ہوئی اور کتنی خارج تو یہی تو عثمان ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ وہ چور ہیں, ابھی مقدمہ چلنے دے, دیکھ لیں گے. آپ ابھی سے آپ لوگ ہو گئے کہ نہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں نا, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلیک میل, ہم بلیک میل والی نعوذ باللہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی انویسٹیگیشن ختم کر دی جائے. سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انصاف ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اور آپ نے گروپ بنا دیا نا. کیوں بنایا گروپ؟ بات سنیں وسیم بھائی, بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ ایک ہمارے وزیر اعظم کے لیے صرف ایک ایف آئی آر نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے دیکھنا ہے, وہ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اگر ان کی لا علمی میں ایک غلط ایف آئی آر ہو گئی ہے, اور اس کے پیچھے آپ کو بھی پتہ ہے ہر پارٹی کے اندر ایک حسد ہے, ایک لابی ہے, ایک اینٹی لابی ہے, جو مطلب کہ ہر بندے کو مطلب کہ لیگ پولنگ کرتی ہے. اگر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پارٹی کے ان اینٹی لابی نے کہا کہ شاید ان کو ہم آؤٹ کر دیں گے, ان کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شخصیت, ان کی دوستی, آج جہانگیر خان ترین صاحب کی اللہ کے فضل و کرم سے شناخت پی ٹی آئی سے بنائی جا رہی ہے نا. اور جہانگیر خان, لیکن اب یہ عجیب صورتحال ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ سلمان نعیم صاحب کا آپ نے بتایا کہ جناب وہ تو قریشی صاحب کے خلاف ہی الیکشن لڑے تھے, سارا کچھ ہوا, معاملہ پہ ڈسکوالیفائی ہوئے. اور دیکھیں نا اس کے جذبات ہیں, اب اس کے جذبات ہیں, اس کو ہم نے ایڈوائزر بھی پنجاب میں بنایا. ہاں, ایک ہے جذبات, ایک ہے فیکٹ. وہ فیکٹ یہ ہے کہ فیکٹ کوئی ایک فیکچولی انکریکٹ ہے نا. سلمان عیسیٰ میرے ساتھ بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک پہ حلف ہوا ہے کل, جس کی وجہ سے ساری اتنی ہائی بنی. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں. وسیم بھائی بات سنیں, حلف دیکھیں, اب آپ نے کہہ دیا, میڈیا پہ چل پڑا کہ جی وہ بنا دیا ہے ہم نے سعید اکبر نوانی صاحب کو بھی پارلیمانی لیڈر اور راجہ ریاض صاحب کو بھی پارلیمانی لیڈر. نہیں, پارلیمانی لیڈر کئی جگہ پہ استعمال. میں نے کہا جی وہ ہمارے سپوکس پرسن ہیں,
ہمارے گروپ میں اگر کسی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے, کوئی ان کو ایسی احساس محرومی ہوتی ہے, کوئی ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی ہے, تو یہ ہمارے اسپوک پرسن ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے پوائنٹ ہے, ہاں اسپوک پرسن, میں نے اسی لیے کہا ترجمہ. سلمان نعیم صاحب ذرا بتا دیں, سلمان نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ مطلب اگر کہ کیا کل باقاعدہ ایسا معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہ قرآن پاک پہ حلف لیا گیا کہ ترین صاحب کے ہم ساتھ ہیں وفا, آپ نے کہا لیا ہے میں نے حلف, باقی سب نے بھی لیا ہے, نذیر چوہان صاحب نے بھی کہا, نعمان لنگڑے صاحب کہہ رہے ہیں عہد ضرور کیا گیا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں نا, عہد ہونا, کسی چیز پہ اظہار یکجہتی کرنا, اور باقاعدہ قرآن پاک پہ حلف لینا, دو بالکل مختلف باتیں. ہوا ایسا یا نہیں ہوا ہے؟ وسیم بھائی اگر آپ کل والی ریکارڈنگ دوبارہ میری چلائیں, قرآن پاک والا لفظ میں نے یوز نہیں کیا, میں نے کہا وہاں پہ حلف لیا گیا ہے, اور میں نے یہ بات بھی کی کہ کسی بھی ریزنیبل آدمی کی جو بات ہوتی ہے وہی حلف ہوتی ہے, اور ہم لوگوں نے وہاں پہ یہ حلف لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کسی ایک کو بھی مسئلہ ہوگا تو سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور مجھے بتائیں کہ اگر ایک گروپ اگر بنایا ہے ہم نے اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. ہم ذرا, اچھا ٹھیک ہے, ذرا دکھا بھی دیں ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی, پھر ذرا ہم بریک پہ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ذرا دکھا بھی دیں کہ اس حوالے سے کیا بات ہوئی تھی حلف کے حوالے سے کل. ہمارا ہم خیال گروپ بنا ہے, یہ اب تو آج تو باقاعدہ اناؤنس ہم نے کر دیا, اور باقاعدہ اس کی حلف وفاداری ہوئی, اور باقاعدہ سب نے قرآن پہ حلف لیا کہ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے, اور جو جنید خان ترین صاحب فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو قبول ہوگا. جب ہم چاہیں گے بائیکاٹ کریں گے, اسمبلی کو چھوڑیں گے, اور اگر ہماری باتیں وہاں نہ بنی گئی تو ہم اس بجٹ کا بائیکاٹ کریں گے. یہ کتنی دفعہ لوگوں کو اراکین کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے آج جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ اب سے کچھ لمحات پہلے حلف لیا ہے قرآن پہ, اور یہ ساری داستان ہوئی؟ 32 ایم پی اے اور 8 ایم این اے, ٹوٹل 40 اراکین اسمبلی ہیں کل, 32 ایم پی اور 8 ایم این اے. جی 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 ٹھیک ہے, یہ دکھا دیں کیا کروں نے. ایک بریک کے واپس آتے ہیں. ہاں جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. سلمان نعیم صاحب سے ہم نے کل کیا بات کی تھی حلف سے متعلق, وہ بھی ذرا اس کا بھی ایک حصہ دیکھ لیجیے. آپ نے نذیر چوہان صاحب کا تو دیکھ لیا. سلمان صاحب آپ نے بھی قرآن پہ حلف لیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں اب آپ؟ جی سب لوگوں نے حلف لیا جی, جو چاہے اب ان کا کوئی بھی فیصلہ ہو. بالکل, ان کا ہر فیصلے کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں, چاہے وہ تو یہ ہم نے, آپ یہ بھی دیکھ لیں. لیکن بہرحال نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, حلف کوئی نہیں لیا گیا, قرآن پاک نہیں لایا گیا یہ. اور نذیر چوہان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تاکہ وہ بتائیں کہ انہوں نے تو لفظ قرآن پاک استعمال کیا تھا. نعمان لنگڑیال صاحب, آپ اس بجٹ میں گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں نا؟ میرے بھائی بالکل دے رہے ہیں, ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, بات ہی ختم ہو گئی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ہم بالکل ان کو دیں گے. صابر شاکر صاحب بات ہی ختم ہو گئی. پھر میں عثمان صاحب کی طرف آتا ہوں. مبارکباد دیتے ہیں مامون کی طرف. آپ نے فاتحانہ مسکراہٹ آپ نے دیکھی, میں نے دیکھی عثمان صاحب کے چہرے پہ جب نذیر صاحب نے کہا کہ وہ دے رہے ہیں نعمان صاحب. اس میں یہ ہے کہ یہ درمیان میں آپ نے درمیان میں بریک لی تھی نا. ہاں بریک لی تھی. بریک میں اصل میں نعمان لنگڑیال صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج آیا. اچھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ بول دیں فی الحال سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے. تو اگلے وقفے میں ہو کوئی اور میسج بھی آ سکتا ہے اس میں. اچھا صابر بھائی, میں آپ کو بتاؤں تازہ خبر آئی ہے, عمران ساڈا بھائی کیا ہو رہا ہے. وسیم بھائی میں بس اتنی ضرور بتاؤں گا کہ میں تو ویسے تو صابر شاکر صاحب نے زیادتی کی ہے, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا بولیں گے بریک میں عثمان ڈار نے تھوڑا ورک کیا ہے لنگڑیال صاحب پہ, انہوں نے کہا نہیں دیں گے ہم بجٹ میں ساتھ. آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا جی انہوں نے. دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام میں جو خاص چیز سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, تو آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی. نہیں بریک والی باتیں نہیں بتانی کسی نے نہیں بتانی, وہ بریک میں ہی رہنا. ٹھیک, اچھا دیکھیں وسیم, ایک تو دیکھیں وسیم, میں آج پاکستانیوں کے سامنے آپ کے پروگرام میں رکھنا چاہتا تھا کہ کل جو قرآن پاک کے حلف کی بات کی گئی, وہ باقاعدہ جو بھی جوش خطابت میں نذیر چوہان صاحب نے بات کی, وہ ہمارے پارٹی کے حصہ بھی ہیں, پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل نذیر چوہان صاحب نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. 2-3 باتیں میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا ان کے آپ کے پروگرام سے. ایک, انہوں نے کہا جی ہم نے 10-12 سال پی ٹی آئی کے لیے ہاں صاحب محنت کی ہے. تو چوہان صاحب آپ نے اس کا مطلب ہے اپنی ذات کے لیے محنت کی ہے, نہ آپ نے پاکستان کے لیے کی ہے, نہ جماعت کے لیے کی ہے, نہ عمران خان کے لیے کی ہے, اور اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ اسی عمران خان کے نام پہ آپ آج اسمبلی میں پہنچے ہیں. میں نذیر چوہان کو یقین دلاتا ہوں, آج استعفیٰ دے, لاہور سے الیکشن لڑے,
اگر ضمانت ضبط نہ ہو میں سیاست چھوڑ جاؤں گا. میں آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں. اچھا مجھے وسیم 1,15,000 ووٹ ملے تھے سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے مقابلے میں. وہ 1,15,000 سیالکوٹ کے عظیم لوگوں نے میرے لیڈر عمران خان کو ووٹ دیے تھے. بہت سے ایسے لوگ جن کے باپ دادا خواب لیے کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے, دنیا سے رخصت ہو گئے, آج عمران خان کے نام اور اس کی ٹکٹ پہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی نہیں ہے, میں یہ بتاؤں کہ عمران خان پی ٹی آئی سے بڑا نام ہے وسیم. وہ لوگ جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو ووٹ بھی نہیں ڈالتے, وہ عمران خان کو جانتے ہیں. پی ٹی آئی کو تو وہ لوگ جانتے ہوں گے نا جن کا پالیٹکس سے حصہ ہے یا جو پالیٹکس کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں. عمران خان اتنا بڑا نام ہے, میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. چلو یہ سن لیں آجی نعمان صاحب, ہمیں عمران خان نے کچھ کہا نہیں. میں لنگریال صاحب کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ بجٹ میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے, بلکہ پارٹی کا ساتھ دیں گے. پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اور جو اگر کوئی ایسی کوئی اگر کی جا رہی تھی, جیسے صابر شاکر صاحب نے تو بالکل ٹاپ گیئر میں ڈال دیا تھا پروگرام کو کہ بس گئے, وہ لنگریال صاحب نے ریورس گیئر لگایا. ڈاکٹر صاحب سنیں میری بات. عثمان ڈاکٹر صاحب سنیں, ایک بات غور سے سن لیں آپ. ٹاپ گیئر تھا یا لو گیئر تھا, آپ کی حکومت گرانے کے لیے ایک پارٹی کے اندر اتنا بڑا گروپ کھڑا کر دیا گیا ہے, جس وقت چاہیں یہ آپ کو گرا سکتے ہیں. اب آپ ان کے مرہون منت ہیں. آپ اپنی وجہ سے, آپ کی میجورٹی نہیں ہے اس وقت, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ اپنی میجورٹی لوز کر چکے ہیں, اور آپ کی گورنمنٹ کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ اس فارورڈ بلاک کہہ لیں, ہم خیال گروپ کہہ لیں, یہ 32 ایم پی ایز اور 8 ایم این ایز ان کی مرہون منت ہے. اور آپ اس وقت اتنے مجبور ہیں ڈار صاحب کہ آپ ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکتے. جس طرح قومی اسمبلی میں آپ گیلانی صاحب کو ووٹ دینے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے, جو کہ کاروائی کی اگر ان کے خلاف, ان کو ڈی سیٹ کیا تو اپنی حکومت جائے گی وغیرہ, ٹھیک ہے. تو آپ قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی میں محتاج ہو گئے. بھائی میری بات سنیں, میں تھوڑی سی زبردست تجزیہ کرتے ہیں صابر شاکر صاحب, لیکن یہی خوش فہمی پی ڈی ایم کو ہوئی تھی جب وہ سینیٹ الیکشن جیتی تھی, آپ کو یاد ہوگا. چند روز میں میرے لیڈر نے ووٹ لیا اعتماد کا. ڈار صاحب وہ اپوزیشن تھی, یہ پی ٹی آئی کے اندر سے, یہ پی ٹی آئی کے اندر سے کھڑا ہوا ہے گروپ. اور ماضی ماضی میں جب بھی جس پارٹی میں بنا, میرا خیال ہے لنگریال صاحب نے کہہ دیا بجٹ میں وہ کھل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے, کھڑے ہیں, کھل کے ساتھ دیں گے. میری بات ہی ختم ہو گئی. بھائی نعمان میں بتا, میری بات سنیں, سارا ماحول ہی, میری بات سنیں. دیکھیں ایک بات, عثمان بھی بیٹھے ہیں, بات سنیں میری. بات یہ ہے کہ اگر وہ نذیر چوہان کے لیے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے لیے کیا, یہی تو فرق ہے جس فرق کو ہم نکالنا چاہتے ہیں. عثمان کی اپنے قائد کے ساتھ بے حد محبت ہوگی, ہم اس کو نہیں ڈینائی کرتے, صحیح ہے, لیکن ہماری محبت اگر عثمان کے برابر نہیں تو ہماری بھی تو محبت ہے عمران خان کے ساتھ. اگر ہمیں عمران خان کی پارٹی میں, اگر ہمیں پی ٹی آئی میں نظر انداز کیا گیا, اگر عثمان تو بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے 1,15,000 ووٹ لیے اور نذیر چوہان نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا, وہ تو جیتا ہوا ہے, آپ تو ہار کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں. تو وہ جیت ہار کی بات نہیں کر رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ووٹ ہمیں عمران خان کے نام پہ پڑا ہے, چونکہ نذیر چوہان صاحب نے کہا کہ کیا عمران خان میری بات سنیں وسیم بھائی, بات سنیں. سر لاسٹ منٹ بس کنکلوڈ کر دیں, آخری منٹ. پانچیں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آپ ہر بندے کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اگر نذیر چوہان کے جذبات ہیں, اگر اس میں تیزی ہے تو اس کو اس کے طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اسے اس طرح مطلب کہ چھوڑ دے کہ جی اس کا وہ جذباتی بندہ, اس کے بات نہیں کرنی. وہ بھی ہمارا حصہ ہے. اگر کسی میں جذبات زیادہ ہیں, کم ہے, ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں اس کا ووٹ کا, فنانس ووٹ کا, تو جو تحفظات ہم نے
ترین صاحب نے اپنے پریس ٹاک میں بتایا کہ ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی مشکلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پہلے ان لوگوں کو تو راضی کریں، ان لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو تو ایڈریس کریں. جب وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ پھر خوش ہو کے ووٹ دیں گے. بھائی لیکن آپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ آپ لوگ بجٹ میں ووٹ تو دے رہے ہیں نا، خوش نہیں ہوئے تو بعد دینا خاص ہے، ووٹ تو دے رہے ہیں نا. بات یہ ہے وسیم بھائی، بات یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو صابر بھائی والی بات ہے، ایک بریک میں کچھ دوسری بریک میں نہیں. بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ہم دیں گے لیکن ہمارے دوستوں کو تو راضی کریں. ٹھیک ہے، جس وجہ سے یہ گروپ بنا ہے، جس وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوستوں کو تو راضی کریں. عثمان بھائی ووٹ دیں گے، ووٹ دیں گے لیکن راضی تو کریں نا، مہربانی کا. میں بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. وہی ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے طور پر. ویری انٹرسٹنگ. کل کے پروگرام میں ترین گروپ کے دو لوگوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، اور آج ترین گروپ کے ایک اور شخصیت نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ نے سنا. مجھے اپنے طور پر یہ لگتا ہے کہ ترین صاحب نے ذرا سا ایک پریشرائز کرنے کے لیے اپنے طور پر ایک گروپ ضرور تشکیل دیا ہے، اور ایک گروپ بھی ان کی خواہش سے زیادہ ان ممبران کی خواہش پر اس لیے بنا ہے کہ ان میں سے ہر ممبر کا اپنا کوئی نہ کوئی خلش یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے حکومت کے ساتھ، اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ترین صاحب کے سائے تلے. یہ اپنے طور پر پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ضرور کرتے رہیں گے، لیکن کم از کم مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگتا کہ گروپ کسی بھی ایسی حد تک جائے کہ جہاں پر یہ حکومت گرانے یا بجٹ منظور نہ کرنے کی حد تک جائے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.